अस्सलाम वालेकुम सब नाज़रीन और सामीन को खुशामदीद। मैं हूं लुबना शाहीन, ट्रेनिंग वाली पार्टिसिपेंट इम्तिहान एआई किचन। आप सबको मेरे पॉडकास्ट पेरेंटिंग एंड एजुकेशन विद लुबना में वेलकम। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम वालिदैन, असातिज़ा और तलबा के साथ मस्बत सीखते हैं और तरबियत के पहलुओं पर बात करते हैं। तो आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है उस्मान गनी, एजुकेशन वाले। अच्छा, उस्मान के बारे में मैं आपको ये बताते चलूं कि ये रेहान कॉलेज में एआई के स्टूडेंट हैं और इसके अलावा सीखना, सिखाना और दूसरों को बाख्तियार बनाना इनका पैशन है। रियाजी के ग्रेजुएट भी हैं। तो सबसे पहले उस्मान को अपने पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने मुझे ज्वाइन किया और अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझसे टाइम दिया और मुझे अपने शो की करना। अच्छा उस्मान, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, तारुफ की करवाइए अपना, ताकि हमारे देखने वाले आपको जान सके कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, तालीमी बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएं और अपने बारे में बताइए। जी लुबना, जैसे कि आपने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद उस्मान गनी एजुकेशन वाला है। तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया मैंने रेहान कॉलेज को ज्वाइन किया है। एज ए जूनियर स्टूडेंट है हम, जो रेहान कॉलेज में पढ़ने स्टार्ट हो गए। तो बेसिकली मैं हूँ मुल्तान से, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट मुल्तान है, लेकिन मैं हूँ विलेज से पढ़ा करता हूँ, तहसील जलालपुर में है। मैंने इसी साल मई में बीएस मैथमेटिक्स जो है ना वो कंप्लीट किया है बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी में करंट से। और उसके बाद मैं पढ़ा रहा था पंजाब कॉलेज जलालपुर में। अच्छा, बीएस मैथमेटिक्स आपने किया, तो मैथमेटिक्स एक बड़ा ही खुश्क सब्जेक्ट माना जाता है और इसको लोग इतने शौक से पढ़ते नहीं है। तो आपका मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? मैथमेटिक्स के अलावा भी मेरे सब्जेक्ट जो बाकी थे वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन जो मेरा पैशन था वो टीचिंग की तरफ जाना था। और मैथ जो है ना वो ऐसे समझ लें कि इसमें मुझे मेहनत कम करनी पड़ती थी, तो इस वजह से मेरी आवाज आ रही है? जी उस्मान, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज़ आ रही है। अच्छा, आपकी ना वीडियो स्टक हो गई थी और आवाज भी रुक गई थी। जी जी, आप बता रहे थे अपने बारे में कि मैथमेटिक्स आपके लिए आसान कैसे है, ये बताइएगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? ड्यू टू सम सिग्नल इश्यूज आई थिंक थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हमें फेस करना पड़ रहा है। तो हम इसको इंशाल्लाह रिज्यूम करते हैं अगेन, और मैं वेट करूंगी कि उस्मान दोबारा हमें ज्वाइन कर ले, क्योंकि उस्मान की कहानी जो मैं जानती हूँ थोड़ी बहुत, वो ये है कि रेहान कॉलेज के स्टूडेंट है। और रेहान कॉलेज जो है रेहान स्कूल का एक न्यू प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को टेक्निकल एजुकेशन भी सिखाई जाती है और उनको ऐसे मौके फराहम किए जाते हैं कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और लर्निंग स्किल्स और कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सके और वहां रह के अपने अंदर वो निखार पैदा कर सके और अपनी निश पे काम कर सके। तो डिग्री विद स्किल, आई थिंक ये चीज ये चीज उनको मिलेगी और इस चीज में कामयाबी मिलेगी। तो मैं बेसिकली उस्मान गनी से वहाँ के कॉलेज के ही बारे में जानना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं डेफिनेटली उनका वेट करूंगी कि वो हमें दोबारा ज्वाइन कर ले, ताकि हम उनके बारे में मजीद भी जान सकें।
لائव چل رہا ہے. جی 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 لائیو چل رہا ہے, میں نے بند نہیں کیا تھا, مجھے پتا تھا کہ آپ اس کو ریجوائن کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا میں وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ہمارے پاس جو میتھ ہے نا, یہ لاجیکلی سبجیکٹ ہے. یہ ایسے سمجھ لیں کہ ہمارے جو مائنڈ کی ہے نا, یہ ایکسرسائز کرتا ہے. کیسے؟ جیسے ہم یہ اپنی جسمانی ایکسرسائز کریں, جم کریں تو ہمارے مسل اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک میتھمیٹیشین جو ہوتا ہے نا, اس کا جو مائنڈ ہوتا ہے نا, وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. میتھ کے پرابلم کو سالو کر کے, اس کے پیٹرن کو حل کر کے, اس طرح. تو اس میں مجھے انٹرسٹ بہت زیادہ. زبردست. اچھا عثمان یہ بتائیں کہ آپ نے کالج کو کیسے اس کو ریزیوم کیا, کیسے فائنڈ آؤٹ کیا ریحان کالج کا, اور اس کی طرف آنے کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا آپ کو, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی یہ کالج نیولی سٹارٹ ہے اور ابھی اس کی کوئی سکسیس سٹوری نہیں ہے, تو آپ نے کیسے ہمت کی کہ آپ اس کے اندر آئے اور ایڈمیشن لیا آپ نے؟ اصل میں نا جہاں پڑھا رہا تھا پنجاب کالج جلال پیر والا میں, ان کے پرنسپل صاحب نے آنے سے پہلے مجھے کوئی 3 ہفتے پہلے سر نے مجھ سے میرے وی این کے متعلق پوچھا. تو جب میں نے ان کو اپنا وی این بتایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سر ریحان اللہ والے کو جانتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں, میں نے ان کا نام نہیں سنا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سوشل میڈیا کے نا لنکس بھیج رہا ہوں. تو انہوں نے سوشل میڈیا کے لنکس بھیجے, تو تب سے میں نے سر کو فالو کرنا شروع کر دیا, اور ایڈمیشن چل رہے تھے, اور گروپ کے لنک بھی آ گئے میرے پاس واٹس ایپ کے. وہاں پر اناؤنسمنٹ ہوتی تھی, ایڈمیشن چل رہے تھے. لیکن کیونکہ 4 سال دینے کے بعد اب میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ ایک نئی جگہ کے اوپر پھر شروع سے اپنی جرنی سٹارٹ کروں, اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کروں, پیسے لگاؤں, فیس ادا کروں. لیکن ایک دن اناؤنسمنٹ آ گئی اسکالرشپ کی, تو ٹاسک وغیرہ تھے, تو میں نے ٹاسک کمپلیٹ کر کے واٹس ایپ کے اوپر سینڈ کرنا تھا, وہ میں نے سینڈ کیے. اور اس کے بعد تقریباً مجھے گھنٹے بعد میسج آ گیا کہ آپ 48 گھنٹے کے اندر جو ہے نا کراچی پہنچے. تو الحمدللہ میں پہنچ آیا. یہ تھا سارا کچھ. اچھا زبردست. ماشاء اللہ آپ کا تعلیمی بیک گراؤنڈ بھی ہے, پھر آپ کا ٹیچنگ بیک گراؤنڈ بھی ہے. میں آپ کی جو ہے فیس بک پروفائل وزٹ کر رہی تھی, اس کے جو بیک پہ آپ کی وہ لگی ہوئی ہے, وال پہ جو پکچر لگی ہوئی ہے, جی کور اس میں کور کافی ہاں جی کور پیج پہ آپ کی کافی اکمپلشمنٹس لگی ہوئی ہیں, شیلڈز ہیں, اور بھی کافی آپ کی پکچرز ہیں. تو تھوڑی سی اپنی کامیابیوں کے بارے میں بتائیں کہ یہ آپ نے ساری چیزیں کیسے جو ہے وہ ایکسپلور کی. جی اصل میں نا ہم بیسیکلی رکھتے ہیں تعلق دیہات سے, تو وہاں پر جو ہمارے اندر سب سے بڑی کمی پائی جاتی ہے وہ ہے کانفیڈنس کی. تو باقی ذہین بھی ہیں, ٹیلنٹڈ بھی ہیں, لیکن کانفیڈنس نہیں ہوتا, جس وجہ سے ہم اپنے آپ کو شو آؤٹ کر سکیں. تو میں میٹرک تک تو نہیں آیا کبھی اسٹیج کے اوپر, اور یہ لیکن ایف ایس سی میں پنجاب کالج جلال پور پیر والا میں جہاں میں پڑھا رہا تھا, وہاں پر میرا ایڈمیشن ہوا. تو ایک صلاحیت تو تھی, لیکن سپارکنگ کی ضرورت تھی. ایسے سمجھ لیں وہاں سے سپارکنگ ملی. پھر جیسے ہی میں یہاں سے نکلا, اسٹیج کے اوپر بھی گیا, مختلف ایونٹس میں نے پارٹیسپیشن کی. اس کے بعد جیسے میں نے یونیورسٹی جوائن کی, تو یونیورسٹی میں جاتے ہوئے میں نے سی آر شپ سنبھال لی. 1 سال میں سی آر رہا, اور مختلف ویلفیئر کے ساتھ بھی میں نے کام کرنا سٹارٹ کر دیا. پہلے ایگزیکٹو ممبر, پھر موٹیویشنل اسپیکر, پھر اس کے بعد ایز اے لیڈر میں نے ان کو لیڈ کیا. پھر اپنے جو میرے ڈپارٹمنٹ کی کونسلز تھیں ان کو بھی ایز اے لیڈر میں نے لیڈ کیا. اور لاسٹ ایئر میں نے سر کو ایک نیا آئیڈیا دیا, ایک نئی ٹیم بنائی, اور اس کو ایز اے پریزیڈنٹ میں نے اس کو لیڈ کیا آخری سال میں. تو یہ جو سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ وہی سارا کچھ ہے جو یہ میری جرنی تھی. باقی اتنے زیادہ جو ہے نا مجھے میں نہیں سمجھتا کہ میں نے گول اچیو کیے ہیں, بس تھوڑے بہت ہیں. جتنی اللہ تعالی نے صلاحیت دی ہے اتنی اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی میں نے نہیں کی. کوشش میں ہوں, اللہ تعالیٰ اگر عطا کر دے تو. بالکل, اور ماشاء اللہ آپ سیلف میڈ ہیں, سیلف لرنر ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کی کامیابیاں دے گا. اور آپ خود کی کوشش کر رہے ہیں نا حاصل کرنے کی, تو جو انسان کوشش کرتا رہتا ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے. اچھا آپ کے نام کے ساتھ ایجوکیشن والا کہاں سے آیا؟ یہ ورڈ ایجوکیشن والا کا کیا مطلب ہے, اور یہ کیسے آپ نے اپنے نام کے ساتھ لگایا؟ اچھا آپ نے نا ڈیلی بیس کے اوپر سنے ہوں گے کہ کوئی ہمارے پاس بجلی والا ہے, کوئی ہوٹل والا ہے, کوئی مختلف
جن کا جو پیشن ہوتا ہے وہ اسی حوالے سے جانا جاتا ہے پروفیشن کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر جو صلاحیت رکھی ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہے ٹیچنگ ایبلٹی. تو میں نے جو اپنی زندگی صرف کرنی ہے وہ ٹیچنگ کی طرف ہی کرنی ہے. تو اس وجہ سے سر کے ساتھ جب جڑا ہوں وہ اللہ والے تھے تو میں ایجوکیشن والا بن گیا. تو اصل میں موٹیو یہی ہے کہ ساری زندگی جو میں نے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے وہ ایجوکیشن کی طرف کرنا ہے, اسی وجہ سے ایجوکیشن والا. زبردست. اچھا مجھے لگتا ہے کہ جو ٹیچنگ ہے نا وہ آپ کے بلڈ میں, مطلب آپ جس طریقے سے اس کے بارے میں پیشنیٹ ہیں اور بڑے انرجیٹک بھی ہیں اس کو لے کے, تو آپ نے ٹیچر انسٹیٹیوٹ بھی جوائن کیا رادر دین آپ نے کالج کو جوائن کیا اور آپ اپنی جرنی اگین زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں, تو یہ کیا ڈفرنس ہے؟ اس طرف مائنڈ نہیں آیا آپ کو کہ آپ ٹیچر انسٹیٹیوٹ جوائن کریں ان کا؟ ابھی میں کچھ دن بعد انشاءاللہ انٹرویو کروں گا. ہمارے ڈپارٹمنٹ میتھ ڈپارٹمنٹ کے نا اب ایچ او ڈی ہیں ڈاکٹر عمران جوید صاحب. جب میں گیا تب بھی وہ ڈائریکٹر تھے, لیکن سال بعد وہ ڈائریکٹر شپ ان کی ٹینور ختم ہو گیا. انہوں نے فرسٹ سیمسٹر میں ہمیں پڑھایا تھا, وہ ٹیچنگ کے نا خلاف تھے کہ اسٹوڈنٹ جو میتھ کی طرف آتا ہے وہ ٹیچنگ کی طرف ہی چلا جاتا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ ہر جو ہے نا سال تقریباً 800 اسٹوڈنٹ صرف ملتان سے نکلتے ہیں گریجویٹ میتھ کے. تو یہاں پر ٹریفک بہت زیادہ ہے اور آپ کے پاس فیلڈ بہت زیادہ ہے, لیکن آپ لوگ اسی کے اوپر اڑے ہوئے ہو کہ ہم نے ٹیچنگ ہی کرنی ہے ٹیچنگ ہی کرنی ہے. اس وجہ سے جب وہ ٹیچنگ کا سنتے تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اگر کوئی انہیں کہہ دیتا کہ میں نے ٹیچنگ کی طرف, ان کو چیڑ ہوتی تھی. تو جب میں نے بتایا تو انہوں نے مجھے کافی ڈانٹا کہ ٹیچنگ کی طرف نہیں جانا آپ لوگوں نے, کوئی انٹرپرینیور بنے, کوئی مطلب مختلف آپ نے کاروبار کرو بزنس مطلب. تو میں بھی اڑا ہوا تھا, نہیں سر میں نے ٹیچنگ کرنی ہے. تو سر مجھے سمجھاتے رہے کہ ٹیچنگ کی طرف نہ جانا کیونکہ ہم ٹیچر ہیں. تو اب میں کیوں اڑا ہوا ہوں, یہی بات ہے کہ میں نے اپنی صلاحیت جان دی تھی. مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے اندر اللہ نے قابلیت کیا رکھی ہے. میں چیزوں کو سمجھا, اچھے طریقے سے سمجھتا تھا. جیسے کلاس کے لوگ سمجھنے آ جاتے ہیں تو وہ بھی ان کے بھی کمنٹ ملتے تھے. میٹرک کے بعد میں نے اسکول میں پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا سیلف بیس کے اوپر, ویسے شوق تھا تو پڑھانے چلا جاتا تھا. بچوں کے کمنٹ بھی ملتے تھے, پتہ چلتا تھا کہ باقیوں سے کچھ میں الگ پڑھا رہا ہوں تو اس وجہ سے اچھے کمنٹ مل رہے ہیں. تو صلاحیت تھی, اسی صلاحیت کو میں لے کے چل رہا ہوں, اس وجہ سے اڑا ہوں ابھی بھی ٹیچنگ کی طرف ہی جانا ہے. اب میرے خیال سے جو آپ کے ٹیچر کا پرسپشن تھا نا ٹیچنگ کو لے کے, وہ کچھ ہمارا سوسائٹیل ایشو بھی ہے کہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے ٹیچنگ کا دیر از نو فیوچر, ہم لوگوں کے لیے کوئی اتنا بڑا اسکوپ نہیں ہوتا. ہاں اگر ہم اس سے ہٹ کے اگر سوچیں دینی تعلیم دینی حوالے سے دیکھیں تو پھر ڈیفینیٹلی مولب کا پیشہ ایک ایسا ہے کہ وہ سارے پیشوں کو جنم دیتا ہے میرے خیال سے. تو وہ آپ کے ٹیچر مجھے کبھی کہیں صحیح بھی تھے, ہاں بالکل, وہ ان کی بات ٹھیک تھی. آپ اور لوگوں کا میں برائٹ ہو. ایک بات ایڈ یہاں کرنا چاہوں گا. ابھی جب میں ٹیچنگ کر رہا تھا نا ادھر جلال پیر والا میں پنجاب کالج میں, تو وہاں پر میرے موسٹلی ٹیچر تھے جن سے میں نے ایف ایس سی کی تھی. تو مجھے سر اکثر کہتے تھے اسے ایز اے پروفیشنل نہیں اپنانا آپ نے ٹیچنگ کو. اب میں نے کرنی ٹیچنگ ہے تو میں نے تھوڑا سا نا اس کو تھوڑا سا براڈ کیا ہے کہ میں ایز اے ٹیچر کام نہیں کرنا چاہتا بلکہ ایز اے ٹرینر کام کروں, ٹریننگ دوں, زبردست. کچھ اسکل سیکھ لوں. اب یہاں آنے کا جو میرا مقصد ہے, میں اب یونیورسٹی کے بعد پھر کالج کی طرف آ گیا ہوں, تو میرا مین مقصد یہی ہے کہ کوئی اسکلز ایسی سیکھ سکوں کہ ایز اے ٹرینر ورک کر سکوں. اور آنے والے دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے اچھے ٹرینر ہوں گے تو وہ اے آئی کے ہی ہوں گے, کیونکہ آنے والا دور ہمارا جو ہے وہ اے آئی کا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا عثمان, تھوڑا سا اپنا یہ بیک گراؤنڈ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا آپ کا تعلق دیہات سے ہے, وہاں پہ فیسلٹیز تھوڑی کم ہوتی ہے شہروں کی نسبت, لیکن وہاں پہ ایجوکیشن کا اسپارک اور انٹیلیجنس بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کے لیے وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کرنا, تعلیم اپنی مکمل کرنا اور اس لیول تک کرنا کتنا مشکل تھا, کیا کیا مشکلات فیس کیا؟ میں نے جب سٹارٹ کیا تو کافی میری عمر تھی, مطلب جس کلاس میں جا کے بیٹھا ہوں نا ان میں سب سے بڑا میں تھا. تو میں نے ڈائریکٹ کلاس سٹارٹ کی تھی 2 کلاس, اور اس 2 کلاس میں جب میں گیا ہوں تو وہاں پر نا جیسے اسٹوڈنٹ وہ نئے پروموٹ ہوئے تھے 1 سے 2 کی طرف, نیا سال سٹارٹ ہو گیا تھا. تو اسٹوڈنٹ انہوں نے بک کھولی ہوئی تھی, وہ سبق تھا آپ سلم کے متعلق, دوسرا سبق تھا حمد کے بعد آپ سلم کا سبق. تو میں ان کے ساتھ جو انہوں نے 2-3 لائنیں ان کو کل پڑھائی تھی تو وہ یاد کرے, تو میں نے ان کے ساتھ یاد کرنا سٹارٹ کر دیا تھا.
تو جو ٹیچر تھے جن کی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا انہوں نے پرنسپل کو بلایا کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ آیا ہوا ہے, اس کو آپ پریپ یا ون یا نرسری جہاں بھی بٹھانا چاہو تو اس کو بٹھا دو. اصل میں وہ میرے ماموں تھے جو ٹیچر تھے, انہی کے ساتھ ہی میں گیا تھا. تو جو پرنسپل تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بک لے آؤ. میں بک لے کے گیا تو انہوں نے کہا کھولو. جیسے میں نے کھولا وہی سبق جو میں پڑھ رہا تھا, جو بچے پڑھ رہے تھے وہی کھلا. تو انہوں نے جو لائن کے اوپر مجھے کہہ رہا تھا شروع سے پڑھو, تو وہ جو میں نے پڑھا تو وہ تو میں نے یاد کیا ہوا. تو ویسے مجھے اردو پڑھنے نہیں آتی تھی, وہ میں نے یاد کیا ہوا تھا. تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا. تو انہوں نے مجھے ایسے تھپکی دی اور کہا کہ یہ 2 میں سے بٹھا دو, اگر 2-3 مہینے اگر یہ چل گیا تو ٹھیک, نہیں تو پھر پیچھے بٹھا دیں گے. تو الحمدللہ کوئی 3-4 مہینے بعد میں ان کا مانیٹر بن گیا. اس کے بعد مجھے انہوں نے 3 میں پروموٹ کر دیا کیونکہ عمر میری زیادہ تھی. 3 میں جب گیا تو 2 کے کچھ جو اسٹوڈنٹ اچھے تھے ان کو بھی پروموٹ ساتھ کر دیا, اور جو 4 کے اسٹوڈنٹ تھے جو تھوڑا سا نارمل سے بھی پیچھے تھے ان کو بھی پیچھے کر دیا کیونکہ 3 کی کلاس نہیں تھی اسکول میں. تو انہوں نے ایک کلاس نہیں بنا دی 3 کی. میں اس میں بھی ان کا مانیٹر تھا. پھر 3 کے جب ہمارے کوئی منتھلی پیپر ہوئے تو میں نے اس میں ٹاپ کیا, تو مجھے انہوں نے ڈائریکٹ 5 کلاس میں پروموٹ کر دیا. لیکن 5 کلاس میں نہیں چل سکا, تو میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ میں اس کو نہیں کرتا, مجھے پیچھے بھیجی. تو انہوں نے مجھے اسکول والوں نے نا انہوں نے کلاس 4 میں مجھے بھیج دیا. پھر کلاس 4 کو میں نے پورا سال پڑھا اور کلاس 5 کو بھی پورا سال پڑھا. لیکن تھا میں انٹرمیڈیٹ. کلاس 5 کے بعد جو ہے نا جو کلاس جس کلاس میں کلاس 5 میں بیٹھا تھا وہ پہنچ چکی تھی کلاس 7 میں. تو کلاس 5 سے میں ڈائریکٹ مجھے انہوں نے کلاس 7 میں پروموٹ کر دیا. تب میں اس کلاس 7 میں جا کے نا پھر میں ان کا مانیٹر بنا. اس کے بعد کلاس 7 کرنے کے بعد مجھے لگا کہ اب کلاس 8 مجھے نہیں کرنی چاہیے, کلاس 9 کی طرف میں چلا گیا. تو سب سے جو مشکل میں نے اس ٹائم فیس کیا وہ فزکس اور میتھ مشکل تھی. لیکن یہ ہے کہ میں باہر جا کے نا باغات ہیں ہمارے دیہات میں مطلب آم کے, تو میں آموں میں جا کے بیٹھ کے بس کرتا رہتا تھا. میتھ ہو گئی, یہ ساری چیزیں مجھے آتی نہیں تھیں بہت زیادہ, مطلب 2-3 مہینے بہت زیادہ مشکل میں نے وہ فیل کی. لیکن یہ ہوا کہ جتنے بھی اس اسکول سے ہم نکلے تھے ایک اور اسکول میں گئے تھے, وہ مڈل اسکول تھا, تو ان کا میں ٹاپر تھا. پھر میں نے ان کو ٹاپ کر دیا. اسکول کا اوور آل ٹاپر نہیں تھا لیکن وہ جو 10-8 اسٹوڈنٹ ہم اسکول سے پروموٹ ہوئے تھے ان کا ٹاپر. یہ تھا میرا. باقی پھر اس کے بعد بھی ریگولر چلتا رہا. ماشاءاللہ بہت زبردست آپ کی جرنی ہے. اچھا عثمان, تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ کو کالج جوائن کیے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے, یہاں کا ماحول کیسا ہے, روٹین کیسی ہے, ابھی تک کیا سیکھا آپ نے؟ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ مجھے ہو گیا ہے 1.5 ہفتہ ہونے والا ہے. اور جو اصل میں جو سکھایا جا رہا ہے یہاں پر وہ ہے اسکولز کے اسٹوڈنٹ ہیں جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں ابھی, کالج کے اسٹوڈنٹ. تو جو ماحول ہے وہ جو اسکول والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ ہماری زیادہ انٹریکشن ہوتی ہے. تو میں مطلب یہ ہے کہ یہ میں خود چاہتا تھا کہ اس طرح کا ماحول مجھے مل جاتا, یا مجھے جو میرے اب وہ دیہات کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اگر مل جائے نا تو ہم کیا کر سکتے تھے یا کیا کر لیں گے. تو اسٹوڈنٹ کے اندر کانفیڈنس, میں نے آپ کو کہا کہ کانفیڈنس تو ہمارا خواب ہوتا ہے کہ کانفیڈنس ہو. تو ان بچوں کا کانفیڈنس دے کہ میں جو 16 سال گزار کے یونیورسٹی سے جب آپ گزر کے آتے ہیں تو آپ کو کافی ایک رگڑا ملتا ہے. تو جو میرے اندر کانفیڈنٹ تھا وہ تو یونیورسٹی کی جو ایسے سمجھتے تڑکا وہیں سے لگا ہے. باقی ان اسٹوڈنٹ کا جو کانفیڈنس میں نے دیکھا ہے تو ان کا ہم سے بہت زیادہ ہے, ہائی ہے. ایسے ہی اور جو انگلش یہ بولتے ہیں میں ابھی بھی نہیں بول سکتا. جو میں ٹاسک کر رہا ہوں نا اس میں ابھی انگلش والا ٹاسک میں نے نہیں کیا. مطلب جو میرے پاس جو ٹاسک ہیں وہ سب سے جو میرے ابھی میں ڈیفیکلٹی یا چیلنج فیل کر رہا ہوں وہ 2 ٹاسک ہیں. وہ ٹیڈیکس والی یوٹیوب کی ویڈیو اس کا ریویو انگلش میں, اور دوسرا جو انگلش میں ٹاک کرنی ہے یا انٹرویو کرنے ہیں وہ ابھی میں سمجھ رہا ہوں, اس کی میں تیاری کر رہا ہوں. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ موسٹلی میں آلریڈی کر چکا تھا اور میں ان کو تو ڈیلی بیس کے اوپر کر رہا ہوں. ٹاسک کو تقریباً ہو گئے ہیں کوئی 4-5 دن کے جو ٹاسک ہیں نا وہ میں نے کمپلیٹ کر دیا. ان کے علاوہ جو میں نے بتایا ہیں وہ چیلنجز ابھی بھی ہیں. تو یہ انشاءاللہ امپروومنٹ آ جائے گی. باقی یہ ہے کہ جو کالج کا سسٹم ہے یا پورا روڈ میپ ہے یہ بھی جلد ابھی ایسا سمجھ لیں کیونکہ 4 سال کا سفر ہے
اور انڈر آبزرویشن ہے ہم. ابھی کالج والے بھی سوچ رہے ہیں کہ جو نکلنا چاہتے ہیں یا جو ابھی جن کا ماحول جس کو اچھا نہیں لگ رہا یا جس وجہ سے بھی جو نکلنا چاہتے ہیں وہ نکل جائیں, اس کے بعد ہم پراپر ان کے اوپر ورک کرنا اسٹارٹ. یہ نہ ہو کہ ہم ایک بندے کے اوپر اپنی انرجی لگائیں, انویسٹمنٹ کریں اور وہ مہینے بعد 2 مہینے بعد چھوڑ کے چلا جائے, تو وہ تو ضائع ہو جائے گی. ایسے سمجھ انڈر آبزرویشن ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو کمی پیشی ہے ہمارے اندر وہ بھی سیکھ رہے ہیں. خود ہم کام کرتے ہیں. وہ ہاسٹل میں نے ایسے سمجھے کام زیادہ نہیں کیا تھا اپنے ہاتھوں کے ساتھ, لیکن یہاں پر صفائی کرنا اور کھانا وغیرہ بنانا, چائے وغیرہ بنانا, یہ بھی شروع کر دیا ہے. اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایگو جو ہوتی ہے وہ ختم کرنا. اگر ہم نا یہ ایگو جو یہی ایگو والی بات ہے, اگر یہ ایگو جو ہے ہمارے ختم ہو جائے تو ہم ایک چھوٹا سا کام شروع کر کے اس کو بڑھا سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے اندر یہی جو ہے ایسے سمجھ لیں ہوتی تو بس فیک ایگو ہوتی ہے, بندہ ہوتا کچھ نہیں لیکن اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھانا چاہتا ہے, دکھاتا بھی ہے. اس وجہ سے وہ چھوٹا کام سٹارٹ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیز بھی اگر ہمارے اندر ختم ہو جائے اور ہم ایک چھوٹے سے کام کو شروع کر دیں اور اس کے اوپر ریگولرلی اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہیں تو وہ ایک دن ہمیں ایک کامیابی کی طرف لے کے جائے گا. بالکل بالکل ایسے ہی. اور جو انگلش کا بھی آپ نے پروگرام بتایا ہے عثمان غنی, آپ وقت کے ساتھ ساتھ اور پریکٹس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ختم کر دیں گے, یہ مسئلہ بھی نہیں رہے گا. بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ وہاں پہ آپ کا فیسیلیٹیٹر کون ہے اور ابھی ٹوٹل کتنے اسٹوڈنٹس آپ کالج میں ایڈمیشن لے چکے ہیں؟ میں جب آیا ہوں تو پہلا ہفتہ ہم نے گزارا ہے یہ کرنگی جو کیمپس ہے وہاں پر ہفتہ گزارا ہے. اس کے بعد ہاں 5 اسٹوڈنٹ کو نا ہمیں شفٹ کر دیا تھا سر نے, ادھر طارق روڈ کے اوپر ہے آن لائن اکیڈمی, گرومنگ آن لائن اکیڈمی ہے. یہاں پر ہمارے جو فیسیلیٹیٹر ہیں وہ ہیں دی گریٹ سر دولت صاحب, اور ان کے ساتھ سر جے پرکاش صاحب ہیں. تو بہت مزہ آ رہا ہے. یہ یہاں کا ماحول رہنا, اس سے مجھے تو کوئی یہ نہیں ہے جس طرح کا بھی ماحول ہو. میں کیا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ہیں یونیورسٹی سے, ہمیں رگڑے مل چکے ہیں. ابھی مجھے کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہوئی, کوئی چیلنج میں نے یہ فیل نہیں کیا کہ یہاں پر میں رہ نہیں سکوں گا یا کچھ مجھے عجیب لگا ہو. الحمدللہ میں کمفرٹ ہوں. آپ کو فیل ہو رہا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ آپ کی باڈی لینگویج, آپ کے بولنے کے انداز, آپ کے کانفیڈنس سے بھی محسوس ہو رہا ہوگا. اچھا عثمان غنی, میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لوں گی, مجھے صرف 1-2 سوال آپ سے اور پوچھنے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے ذاتی خیال میں کیا چیز بہتر ہے, اسکل بہتر ہے یا ڈگری بہتر ہے؟ دیکھیں میں جو ہے نا آپ کو بتا دوں کہ دونوں کی نا اپنی اپنی اہمیت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس تعلیم کو بالکل چھوڑ دیا جائے, اگنور کر دیا جائے اور اسکلز کی طرف چلا جائے. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ صرف ڈگری ہو, اور ڈگری جیسے ہے میرے ساتھ کتنے پاس آؤٹ ہوئے تقریباً جو صرف ہماری کلاس تھی, سیشن نہیں کہہ رہا پورا, اس میں ہم تھے تقریباً 39 یا 40 ایسے تقریباً تھے. تو ان میں سے اگر میں کہوں تو کون جاب کر رہا ہے, کون کہاں کے کس چیز کے اوپر آپ نے جو چیز ہم نے ڈگری حاصل کی اس کو اپلائی کر رہا ہے. ایک شاید میں تھا جو کالج میں ان ہو گیا تھا. اس کے علاوہ میں ابھی تک کسی کو نہیں جانتا کسی نے کوئی اسکول میں, ہاں شاید اسکول میں کوئی پڑھا رہا ہو, کالج کا تو کنفرم ہے کوئی کالج میں نہیں پڑھا رہا تھا اور کسی اور جگہ کے اوپر بھی نہیں. تو اب ان دونوں چیزوں کو ہم نے پیرالل لے کے چلنا ہے, کسی ایک چیز کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اب میں ڈگری ہولڈر, جب میں ان بچوں نے جو یہاں پر میٹرک کے بعد آیا ہوا ہے, جو ایف ایس سی کے بعد آیا ہوا ہے, اتنا ٹائم جب میں لگاؤں گا نا جتنا ٹائم انہوں نے لگایا ہوگا, تو میرے اندر اور ان کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوگا. آپ اس چیز کو سمجھیں. اس کی وجہ کیا ہے, وہی ڈگری. ان کے پاس کیا ہے, وہ ڈگری نہیں ہے. ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ دونوں چیزوں کو ہم نے پیرالل لے کے چلنا ہے, کسی ایک چیز کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. باقی سکیلز کا ہونا یہ آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے, کیونکہ اگر آپ فائنینشلی یہ اسٹرانگ ہوں گے تو یہ چیز آپ کے اندر آٹومیٹکلی کانفیڈنس پیدا کر دیتی ہے.
میں کسی شادی میں چلا جاؤں اور میرے کپڑے اچھے نہ ہوں تو میں اپنے آپ کو ایک گلٹی فیل کروں گا اور وہاں پر میں چھپوں گا, کسی کے ساتھ بات کرنا بھی نہیں چاہوں گا. تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. بالکل ایسے ہی. پلیز آپ جو ہے نا آخری سوال یا اس سیکنڈ لاسٹ سوال مجھ سے کریں, کیونکہ مجھے کال آ رہی ہے اور ہے بھی ارجنٹ کال. جی جی, آپ اگر بہت ارجنٹ کال ہے تو آپ لے سکتے ہیں اس کو نہیں آپ میوٹ کر کے. اپنا پورا کریں انٹرویو, اس کے بعد میں جو ہے نا. لاسٹ میسج آپ کی طرف سے نوجوانوں کو کیا جائے گا, کیا نوجوانوں کو میسج دینا چاہیں گے لاسٹ؟ میں نوجوانوں کو جو ہے نا میسج یہ دینا چاہوں گا کہ ہماری جو یہ تعلیمی نظام چل رہا ہے یہ ابھی فلفل نہیں کر رہا دنیا کی ریکوائرمنٹ کو. تو ہماری حکومت تو ابھی اس کے اوپر ورک نہیں کر رہی, شاید ابھی اسی سال یا اگلے سال اس کے اوپر ورک مجبوراً ان کو کرنا ہوگا اگر وہ نہ بھی چاہیں. ہمیں نوجوانوں کو اپنی آنکھیں جو ہے نا وہ کھولنی ہوگی اور اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں کیا ہم کوئی دنیا کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کر پائیں گے یا نہیں. یہ نہ ہو کہ ہم کچھ سال جیسے 4 سال 5 سال آپ یونیورسٹی میں دیتے ہیں یا اسکولز پہ دیتے ہیں, پھر کالج میں دیتے ہیں, پھر یونیورسٹی میں دیتے ہیں, اس کے بعد پھر بیکار رہ جاتے ہیں. تو یہ سال تو ہمارے ضائع ہو گئے. پھر ہمارے پاس آپشن کیا ہوتا ہے, ہم باہر ملک چلے جاتے ہیں. تو یہ وہ بغیر پھر پڑھے بھی ہم جا سکتے تھے. ہم سے زیادہ کمانے والے تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس صرف سکل ہے, پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہیں. لیکن جو نوجوان ہیں ان کو پھر میں یہی کہوں گا کہ ابھی اس چیز کو آپ سوچیں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں دنیا کو, دنیا ہم سے چاہتی کیا ہے. وہ چیزیں اگر ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے تو ہم دنیا کے لیے بیکار ہیں. ہم سے کوئی کام نہیں لے گا, ہمیں کچھ دے گا بھی نہیں. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ تو کوٹ نہیں کرتا, لیکن یہ ہے کہ کسی کو ہم کچھ دیں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں کوئی کچھ دے گا. تو یہ چیز بالکل ہمیں دیکھنا ہوگی کہ ہمیں کیا چیز اڈاپٹ کرنی ہے جس کو ہم استعمال کر کے یا جس کو ہم بیچ کر فائنینشلی اسٹرانگ ہو سکتے ہیں. تو سکلز بہت امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں. اے آئی کے اوپر بہت زیادہ فوکس کریں. آنے والا جو دن ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں اور خاموشی کے ساتھ. کسی کو نہیں پتا کہ کتنی تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے اے آئی کی وجہ سے. دن بہ دن ایسے نئے ٹولز آ رہے ہیں اور ان ٹولز کو ہم نے صرف سیکھنا ہے, ان ٹولز کو ہم نے بنانا نہیں. اب میں یہاں پر آیا ہوں تو میں نے اے آئی جنریٹ نہیں کرنا, کوئی ایجنٹ تیار نہیں کرنے. میں نے اے آئی موٹر سائیکل ہے, اب موٹر سائیکل جس نے بنائی ہے کس طریقے سے بنی ہے اس سے مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے. مجھے کنسرن ہے کہ اس کو میں نے استعمال کیسے کرنا ہے. تو یس ہمارا کنسرن ہوگا وہ اس چیز کے اوپر ہوگا اے آئی کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے اپنے فائدے کے لیے. تو یہی میرا پیغام تھا کہ اے آئی کو ضرور آپ ٹائم دیں, تھوڑا بہت اس کے متعلق سمجھیں اور جو سکلز ہیں وہ لازمی سیکھیں تاکہ آپ خود کو بیچ پائیں. بہت شکریہ عثمان, آپ سیلف میڈ پرسن ہیں. آپ کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے بہت ساری ہیں, بہت سارے سوال ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے اس کو یہیں پہ سٹاپ کرنا پڑے گا. بٹ میں آپ کو دوبارہ زحمت ضرور دوں گی کہ آپ میرے شو میں آئیں اور اس کے بعد ہم ٹیکنیکل چیزوں پہ جو سوسائٹی میں ہم فیس کر رہے ہیں اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ جو انسان خود زیرو سے یہاں تک پہنچا ہوا ہوتا ہے نا, اس کے پاس بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اتنے شارٹ نوٹس پہ مجھے ٹائم دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ونس اگین دیکھنے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ کسی نئے ستارے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور ویڈیو کو دیکھنا, شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ. خدا